देखिए इस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि इसका एक खालिक है, इसका एक क्रिएटर है, वही इसका मालिक और रब है। ये दुनिया जितनी कदीम है, जितनी ओल्ड है, उतनी ही कदीम खुदा पर ईमान व अक़ीदा का नज़रिया भी है। यहाँ स्टार्स हैं, पानी है, रिवर्स हैं, माउंटेन हैं, प्लांट्स हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार क्रिएशंस हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को मानते हैं। तो फिर हम खुदा के वजूद को क्यों नहीं मानेंगे? मुझे किसने पैदा किया है, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस सवाल के जवाब के फौरन बाद ये सवाल पैदा होगा कि फिर खुदा को किसने पैदा किया है। क्योंकि अगर इस दुनिया में हर चीज़ का सबब और काउज होना ज़रूरी है तो खुदा के वजूद का भी काउज होना ज़रूरी है। अगर खुदा बेसबब हो सकता है तो फिर कायनात भी बेसबब हो सकती है। खुदा के वजूद का इनकार करने वालों की तादाद मानने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा हो गई हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। आज तक साइंस के ज़रिए ये बात साबित नहीं हो सकी है कि कायनात ने अपने आप को खुद क्रिएट किया है। ये जो यूनिवर्स है, ये वास्ट यूनिवर्स, इस यूनिवर्स ने अपने आप को खुद क्रिएट कर लिया, या ये कि इसका कोई सबब और कॉज नहीं है। तो ऐसी हालत में हम मजबूर हैं कि हम कायनात के सबब को तलाश करें। देखिए कायनात के बारे में जब भी किसी सिंसियर स्कॉलर और थिंकर ने स्टडी करना शुरू किया, वो हमेशा इस नुक्ते पर पहुंचा है कि कायनात के पीछे कोई बहुत ही बड़ा ब्रेन वर्क कर रहा है। जिस तरह एक साइंटिस्ट किसी भी दूसरी चीज को साबित करता है, प्रूफ करता है, ठीक उसी बुनियाद पर आज अहले मज़ाहिब यानी पीपल ऑफ रिलीजन खुदा के वजूद को साबित कर सकता है। एक सवाल खुदा के वजूद के हवाले से है। मौजूदा ज़माना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस ज़माने में किसी भी चीज़ को साइंसी मुशाहिदे की बुनियाद पर तस्लीम किया जाता है। ऐसे ज़माने में आप खुदा के वजूद को किस तरह साबित करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए आपका ये सवाल एक अहम तरीन सवाल है, यानी बीइंग अ बिलीवर, कि हम खुदा के वजूद पर कैसे यकीन रखें, या ये कि हम खुदा के वजूद को कैसे प्रूफ करें। तो अर्ज़ ये है कि जिस तरह एक साइंटिस्ट किसी भी दूसरी चीज़ को साबित करता है, प्रूफ करता है, ठीक उसी बुनियाद पर आज अहले मज़ाहिब यानी पीपल ऑफ रिलीजन्स खुदा के वजूद को साबित कर सकते हैं। वो जिस उसूल और प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर किसी भी डिस्कवरी को साबित करते हैं, ठीक उसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर हम खुदा के वजूद को भी साबित कर सकते हैं। मौजूदा ज़माने में यानी 21st सेंचुरी में पहुंचने के बाद इस मामले में साइंटिफिक प्रिंसिपल और रिलीजियस प्रिंसिपल में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। देखिए इस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि इसका एक खालिक है, इसका एक क्रिएटर है, वही इसका मालिक और रब है। अगर हम इस्लामी फ़लसफ़े की बात करें तो इस्लामी फ़िलासफ़ी के मुताबिक मौजूदा दुनिया का क्रिएटर एक सुपर पावर हस्ती है। उसने इसको एक ख़ास प्लानिंग के तहत क्रिएट किया है, और वही क्रिएटर इसका सस्टेनर है, यानी इसको कायम रखने वाला, इसको बाकी रखने वाला। और ये सस्टेनर अपने अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और सिफात रखता है जो इस दुनिया को थामने के लिए और चलाने के लिए लाजमी तौर पर ज़रूरी है। देखिए ये दुनिया जितनी कदीम है, जितनी ओल्ड है, उतने ही कदीम खुदा पर ईमान व अक़ीदा का नज़रिया भी है। लेकिन हर ज़माने में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो खुदा के वजूद के डिनायर रहे, वो खुदा के एग्जिस्टेंस का इनकार करते रहे। लेकिन जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी बताती है, यानी तारीख़ इंसानियत के ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों ने खुदा के वजूद का सिरे से इनकार किया हो, या फिर खुदा के वजूद का इनकार करने वालों की तादाद मानने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा हो गई हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है।
یہ موجودہ زمانہ ہے جبکہ سائنس اپنے ڈیولپمنٹ کے کلمنیشن پر پہنچی تو کئی چیزیں بہت تیزی سے لوگوں کے علم میں آنے لگی. کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم ریئلٹی کو خود ڈسکور کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے سولر سسٹم کو ڈسکور کیا ہے, جس طرح ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ موجودہ یونیورس میں بلینس اینڈ بلینس گیلیکسیز ہیں, جس طرح ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ ہماری موجودہ زمین کی سطح کے نیچے آگ دہک رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح ہم ہائر ٹروتھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اب ہمیں کسی اور کے ہیلپ کی ضرورت نہیں رہی, یعنی ہمیں پروفٹس کی ضرورت نہیں رہی, میسنجر کی ضرورت نہیں رہی. تو لوگوں نے خدا کے وجود کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس طرح کے لوگوں نے ڈینائی کرنا شروع کیا. موجودہ زمانے میں سائنس میں ایک ٹرم ایجاد ہوا, اس ٹرم کو کہتے ہیں پازیٹیوزم. پازیٹیوزم, اس پازیٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے, تسلیم کریں گے جو قابل مشاہدہ ہو, جس کا ہم تجربہ کر سکتے ہوں, اور جو ویریفیبل ہو, جس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. تو جب پازیٹیوزم کی تھیوری ڈیولپ ہوئی تو اس کی مدد سے بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کیا گیا, مثال کے طور پر سولر سسٹم اور دوسری چیزیں. پازیٹیوزم کا مطلب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے کہ کسی چیز کو فیکٹ کے طور پر ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قابل مشاہدہ ہو, یعنی آبزرویبل ہو, وہ قابل تجربہ ہو, یعنی وہ ایکسپیریمنٹیبل ہو, اور پھر وہ ویریفیبل ہو. اب جب اس تھیوری اور اس نوشن کے تحت ہم خدا کے وجود کو دیکھا جانے لگا, تب یہ پایا گیا کہ خدا کے وجود اور ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے جو نوشن اور جو تھیوری ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے. کیونکہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کہ ہماری یونیورس میں ایک ڈیزائن ہے, لہٰذا یہاں ایک ڈیزائنر کا بھی ہونا لازمی طور پر ضروری ہے. ہماری یونیورس میں ایک سسٹم ہے, ہارمونی ہے, لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے والا ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن اب سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہوا کہ یہ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں, یہ جو آپ استدلال پیش کر رہے ہیں, یہ انڈائریکٹ آرگیومنٹیشن ہے, جبکہ ہم کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے ڈائریکٹ آرگیومنٹیشن کو استعمال کرتے ہیں. انڈائریکٹ آرگیومنٹیشن کو سائنس میں انفرینشیل آرگیومنٹیشن کہتے ہیں. انفرینشیل آرگیومنٹیشن یعنی استنباطی استدلال, یعنی ایک چیز کو ہم ڈائریکٹ تو آبزرو نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کے ذریعہ ہم اس آبجیکٹ تک اور اس حقیقت تک پہنچتے ہیں. تو اسے ہی عام زبان میں انڈائریکٹ آرگیومنٹیشن کہتے ہیں, اور سائنس کی زبان میں انفرینشیل آرگیومنٹیشن کہتے ہیں. تو سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہوا کہ ہم انفرینشیل آرگیومنٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں, لہٰذا اہل مذاہب کے جو دلائل ہیں خدا کے وجود کے لیے وہ ناقابل قبول ہیں اور غیر منطقی ہیں, لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ صورتحال اور سچویشن کب تک باقی رہی؟ یہ صورتحال صرف اس وقت تک باقی رہی جب تک کہ سائنٹسٹ کی اسٹڈی میکرو ورلڈ تک تھی. میکرو ورلڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ دنیا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, یا پھر ٹیلی اسکوپ وغیرہ کو استعمال کر کے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں اور یہ پایا کہ آسمان میں بہت سارے اسٹارز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ٹمٹما رہی ہیں, اس پر مزید اسٹڈی ہوئی تو کہا گیا کہ یہ اسٹارز ہیں. کچھ اور اسٹڈی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں سولر سسٹم ہے. تو یہ سب مائکرو ورلڈ ہے. لیکن علم کی دنیا جرنی کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ مائکرو ورلڈ میں پہنچ گئی, یعنی وہ دنیا جن کو اب ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, جیسے ایٹمز کی دنیا. ایٹمز کی دنیا اسی طرح ہیومن باڈی میں سیلز, اور سیل کے اندر نیوکلیس, نیوکلیس کے اندر کروموسوم, اینڈ دین ڈی این اے, اور ڈی این اے کے اندر موجود انفارمیشنز جو کسی بھی کریچر کے کیریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو جب دنیا یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ان ڈائریکٹ آرگیومنٹیشن بھی ڈائریکٹ آرگیومنٹیشن کی طرح ویلڈ بن گیا. پہلے تو صرف ڈائریکٹ آرگیومنٹیشن چلتا تھا, لیکن جیسے ہی علم کی دنیا یہاں مائکرو ورلڈ تک پہنچی, یعنی ہندی میں کہیں گے سوکشم دنیا, تو جب سوکشم دنیا تک علم کا سفر پہنچ گیا تو اب ڈائریکٹ آرگیومنٹیشن کے ساتھ ساتھ
इनडायरेक्ट आर्गुमेंटेशन भी वैलिड बन गया। इसको एक मिसाल से समझिए। 1895 या 96 में जर्मन साइंटिस्ट रोंटजन ने अपने एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड और एनोड के ऊपर। उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान, वो एक्सपेरिमेंट तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दरमियान उन्होंने देखा कि एक शीशे पर कुछ इफेक्ट्स दिख रहे हैं। अब वो चौंक गए कि ये इफेक्ट क्या है, कहाँ से आया है। उस इफेक्ट का सोर्स उनको समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ इनविजिबल रेज हैं, यानी नाकाबिले मुशाहिदा शुआएं हैं, किरणें हैं, इनविजिबल रेज, जो 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर रही हैं। उनकी इसी इनविजिबिलिटी और नाकाबिले मुशाहिदा होने की वजह से जर्मन साइंटिस्ट रोंटजन ने उसका नाम एक्सरे रख दिया। एक्सरे को आप तमाम लोग जानते हैं, सुना होगा, कई लोगों ने एक्सरे कराया होगा। ये एक्सरे की रिसर्च और डिस्कवरी की मुख्तसर तारीख। तो अब उस इफेक्ट की बुनियाद पर एक्सरे की मौजूदगी और एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो मौजूदा ज़माने में साइंटिस्ट ने अबंडेंटली ऐसी चीज़ों को डिस्कवर किया है जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, काबिल मुशाहिदा नहीं है, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स की वजह से उनके एग्जिस्टेंस और उनके वजूद को मानना भी उनकी मजबूरी है। वो उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सरे, इसी तरह एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी तरह ब्लैक होल, डार्क मैटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मौजूदा ज़माने में साइंटिस्ट ने इनडायरेक्ट आर्गुमेंटेशन की बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये अब वही आर्गुमेंटेशन का उसूल है जो आर्गुमेंटेशन बरसों से रिलीजियस पीपल खुदा के वजूद को इस्टेब्लिश करने के लिए देते रहे थे कि हम यहाँ बेशुमार क्रिएशंस देखते हैं, हम इंसान के वजूद को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ स्टार्स हैं, पानी है, रिवर्स हैं, माउंटेन हैं, प्लांट्स हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार क्रिएशंस हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को मानते हैं। तो फिर हम खुदा के वजूद को क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तख्लीक और क्रिएशन प्रोसेस ऑफ क्रिएशन को बताता है। अगर यहाँ कोई तख्लीक है, कोई क्रिएशन है, तो यकीनन यहाँ कोई क्रिएटर भी होगा, यकीनन कोई यहाँ क्रिएटर भी होगा। खुदा हमारी आँखों से नहीं दिखता, आयानन वो हमारे सामने नहीं है, लिहाजा कुछ लोग उसका इनकार करते हैं या इनकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो ये जाने कि इस दुनिया में हम चीज़ों को जो देखते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं देखते हैं, हम तमाम चीज़ों को इनडायरेक्टली देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक बड़ी मिसाल है, रात के वक्त में लोग आसमान पर ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं। लोग अपनी कमीलमी की वजह से या ना जानने की वजह से समझते होंगे कि हम तारों को देखा, हमने स्टार्स को देखा। लेकिन हमें ये मालूम है कि हम तारों को अपनी डायरेक्ट आई से नहीं देख रहे हैं। ये तो करोड़ों साल पहले उस सेलेशियल बॉडीज़ हैं जिनका नाम साइंटिस्ट ने तारा बताया, स्टार, या लोग स्टार कहते रहे हैं जब से ये दुनिया बनी है। तो करोड़ों साल पहले वो स्टार्स अपनी रोशनी को एमिट किया है। अब करोड़ों साल के बाद सफ़र कर कर वो हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ता है, तब हम ये उन स्टार्स को देखते हैं। यानी आज हम बैठे हुए किसी स्टार को नहीं देख रहे, यानी आँख खोला और स्टार को देख लिया, इस तरह नहीं हो रहा। यही मामला इस दुनिया में मैक्सिमम चीज़ों का है। मिसाल के तौर पर एटम, सारे लोगों को मालूम है कि दुनिया में जितनी चीज़ें वो एटम से मिलकर बनी है। लेकिन किसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा है? किसने एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखा है? और उन्हीं इनविजिबल एलिमेंट से मिलकर दुनिया में तमाम चीज़ें बनी हैं। यानी इन रियलिटी हम चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके इफ़ेक्ट को देख रहे हैं। तो अर्ज़ ये है कि जिस तरह हम मौजूदा ज़माने में किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, ठीक उसी तरह हम खुदा के वजूद को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक अहम बहस आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये बहस बर्टन रसल की है। मौजूदा ज़माने में जो मुल्हिदीन पैदा हुए, यानी एथीस्ट, बर्टन रसल उन मुल्हिदीन में एक बड़ा नाम है। बर्टन रसल की एक फेमस बुक है, वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ। ये बर्टन रसल की एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें वो लिखता है
کہ جب میں نوجوان تھا تو نوجوانی کی عمر میں بہت ہی سنجیدگی اور سنسیریٹی کے ساتھ خدا کے وجود پر غور و فکر کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میری عمر 18 سال پہنچی۔ تو جب میں 18 سال کی عمر کا ہوا تو عین اسی وقت میرے ہاتھ میں جان اسٹوارٹ مل کی آٹو بایوگرافی پہنچی۔ جان اسٹوارٹ مل کی آٹو بایوگرافی میں خود نوشت سوانح عمری میں میں نے ایک جملہ اور سینٹنس پڑھا۔ وہ جملہ اور سینٹنس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میرے والد نے یہ کہا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کے جواب کے فوراً بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اب اس سینٹنس کو لے کر برٹن رسل آگے یہ لکھتا ہے کہ اس سادے سے جملے نے مجھے فرسٹ کاؤز کے مغالطے کو بتا دیا، جبکہ میں نے جوانی کی عمر میں بڑی حد تک فرسٹ کاؤز کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ فرسٹ کاؤز کہتے ہیں کہ یہ دنیا پہلے کچھ نہیں تھی، نتھنگ تھی، اس دنیا کو خدا نے پیدا کر دیا، یعنی خدا ایک سبب تھا، اس نے اس دنیا کو پیدا کر دیا، دیٹ واز فرسٹ کاؤز۔ تو برٹن رسل کہتا ہے کہ میں نے نوجوانی کی عمر میں فرسٹ کاؤز کے پرنسپل کو مان لیا تھا، لیکن اس سادے سے جملے نے میرے اندر فرسٹ کاؤز کے مغالطے کو ثابت کر دیا۔ پھر وہ لکھتا ہے کیونکہ اگر اس دنیا میں ہر چیز کا سبب اور کاؤز ہونا ضروری ہے تو خدا کے وجود کا بھی کاؤز ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی چیز یہاں بے سبب ہو سکتی ہے جیسے خدا، تو خدا کو کسی نے نہیں پیدا کیا، ہمارا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقل کہتی ہے۔ تو اگر خدا بے سبب ہو سکتا ہے تو پھر کائنات بھی بے سبب ہو سکتی ہے، کائنات کے بارے میں بھی ہم یہی مانیں گے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اب برٹن رسل کے اس آرگومنٹ پر غور کیجئے۔ برٹن رسل کا یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ دو بے سبب میں سے کسی ایک بے سبب کو پریفرنس دینے کا ہے۔ جیسے ایک طرف خدا کا وجود ہے جو بے سبب ہے، دوسری طرف ہم مان لیتے ہیں کہ کائنات کا ایک وجود ہے، اس کا بھی سبب ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہمارے سامنے دو کاؤزلیس تھنگس ہیں۔ تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دو کاؤزلیس تھنگ میں سے کسی ایک کو پریفرنس دے دیں۔ اب کائنات چونکہ ہمارے سامنے بالکل آیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن کائنات یہ ثابت نہیں کرتی ہے، یونیورس یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود وجود دیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ مجبور ہیں کہ ہم یہ مانیں کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور کریٹر ہے، اور پھر خدا کو ہم بے سبب مانیں۔ علمی طور سے اور عقلی طور سے اس کے علاوہ کوئی اور دوسری پوزیشن اس دنیا میں نہیں بنتی ہے۔ یعنی خالص علمی طور سے اگر بات کیا جائے تو خالص علمی طور سے اس کے علاوہ کوئی پوزیشن نہیں بنے گی، کیونکہ دیکھیں ہماری کائنات جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ایوری ڈے وہ ہمارے ایکسپیرینس میں آتی ہے، اس میں ہونے والے انسیڈنٹس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے بڑے پیمانے پر کائنات میں ریسرچ اور تحقیق کیا ہے، آج تک کسی ایک سائنٹسٹ نے بھی یہ ثابت نہیں کیا ہے، یا یہ کہ آج تک سائنس کے ذریعے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ کائنات نے اپنے آپ کو خود کریٹ کیا ہے۔ یہ جو یونیورس ہے، یہ واسٹ یونیورس، اس یونیورس نے اپنے آپ کو خود کریٹ کر لیا، یا یہ کہ اس کا کوئی سبب اور کاؤز نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہم مجبور ہیں کہ ہم کائنات کے سبب کو تلاش کریں۔ خدا ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے، لہٰذا ایک آدمی کو خدا کے وجود پر شک ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، یا سرے سے وہ کہہ دے کہ خدا نہیں ہے، سرے سے وہ کہہ دے کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، اور علمی طور سے ہم یہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کائنات بے سبب ہے یا کائنات ہے ہی نہیں۔ یعنی چند مٹھی بھر متشککین مطلب ایکسکیپٹک، جو اپنے چاروں طرف کے دنیا کے بارے میں شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب وہم ہے۔ تو چند ایسے لوگوں کو، اسکیپٹک لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں ہے جو کائنات کے وجود کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے ہمارے سامنے کہ اگر اس سوال کو لے کر کہ خدا کو کس نے وجود دیا، ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، تب بھی اگلا سوال یہ ہے کہ کائنات کو کس نے وجود دیا ہے، اور خالص سائنٹیفکلی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کو سیلف ایگزسٹنٹ مانیں، یعنی خدا خود سے موجود ہے،
یا دوسری طرف ہم کائنات کو سیلف ایگزسٹنٹ مانیں. اگر ہم خدا کو سیلف ایگزسٹنٹ نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں کائنات کو سیلف ایگزسٹنٹ ماننا ہوگا, اور سائنٹیفکلی اٹ از امپاسبل. ہمیشہ یاد رکھیے کہ فرسٹ کاؤز کے معاملے میں یہ پرنسپل ہمیشہ یاد رکھیے. ایتھیسٹ یہیں پہ پھنستے ہیں کہ فرسٹ کاؤز کے معاملے میں ہمارے سامنے ایبسولوٹ فارم میں آپشن ماننے یا نہ ماننے کا نہیں ہے کہ یا تو ہم مانیں یا نہ مانیں, نہیں, بلکہ ہمارے پاس دو آپشن ہے. دو آپشن میں سے کسی ایک کو ہمیں مان لینا ہے. اور وہ آپشن کیا ہے؟ اب وہ آپشن ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ یا تو ہم یونیورس وتھ گاڈ مانیں یا پھر یونیورس وداؤٹ گاڈ مانیں. یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس آپشن ہے یونیورس وتھ گاڈ یا یونیورس ایبسنٹ. یعنی یونیورس کا ایک کریٹر ہے. یونیورس وتھ گاڈ کا مطلب اس یونیورس کا ایک کریٹر ہے, خالق ہے, یا پھر سرے سے یونیورس ہے ہی نہیں. تو علمی طور سے آپ یہ مان نہیں سکتے ہیں کہ یونیورس ایبسنٹ ہے, یونیورس غیر موجود ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی مشین لائی جائے, مثال کے طور پر یہ کیمرہ, یہ لیپ ٹاپ. تو لیپ ٹاپ یا کیمرہ یا کوئی بھی گیجٹ, مشین جب آپ کے سامنے پہنچتی ہے تو آپ کے سامنے جو آپشنس ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے ہیں کہ مشین وتھ انجینئر یا مشین وداؤٹ انجینئر. یعنی لیپ ٹاپ وتھ انجینئر یا لیپ ٹاپ وداؤٹ انجینئر, کیمرہ وتھ انجینئر یا کیمرہ وداؤٹ انجینئر. یہ آپشن ہی نہیں ہے, کیونکہ خالص علمی طور پر ہم لیپ ٹاپ کے بارے میں یہ نہیں مان سکتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کا کوئی مینوفیکچرر نہیں ہے, کسی انجینئر نے انجینئرنگ نہیں کی ہے, کسی انجینئر نے اس کو بنایا نہیں ہے. تو ہمارے سامنے دو میں سے ایک ہی آپشن ہے, لیپ ٹاپ وتھ انجینئر یا لیپ ٹاپ ایبسنٹ. لیپ ٹاپ آپ کے سامنے رکھا ہوا, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ کو ہم نہیں مانیں گے؟ لیپ ٹاپ تو سامنے ہے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ لیپ ٹاپ وتھ انجینئر. یہی معاملہ آن لارج اسکیل خدا کی ایگزسٹنس کا خالص علمی طور سے, کہ ہم علمی طور سے, خالص علمی طور سے خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں جو کریشنز ہیں وہ کریٹر کا ثبوت پیش کر رہی ہیں. اس دنیا میں جو تخلیق ہے وہ خدا کے وجود کو بتا رہی ہے. وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ غور کرو میرے اوپر, یقیناً کسی نے ہم کو بنایا ہے. دیکھیے, کائنات کے بارے میں جب بھی کسی سنسیئر اسکالر اور تھنکر نے اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے, وہ ہمیشہ اس نقطے پر پہنچا ہے کہ کائنات کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا برین ورک کر رہا ہے. مثال کے طور پر سر جیمز جین بہت بڑے فزسسٹ میتھمیٹیشین گزرے ہیں, بہت ہی ٹاپ کے فزسسٹ اور میتھمیٹیشین, ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں. تو انہوں نے جب یونیورس کی اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یونیورس از اے ہینڈی ورک آف اے میتھمیٹیشین. اسی طرح ریسنٹلی سر مائیکل فرانسس ایتیا نے یہی بات کہی, سیم بات کہی کہ گاڈ از اے میتھمیٹیشین. انہوں نے صاف جملوں میں کہا کہ گاڈ از اے میتھمیٹیشین. اور یہ بات برسوں سے کہی جا رہی ہے. جب آپ گریک تاریخ کو پڑھیں گے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یونیورس کیا ہے؟ یونیورس از جسٹ اے نمبر. اسی طرح دوسرے لوگوں نے اسٹڈی کی, مثال کے طور پر آرٹسٹ پیکاسو کا نام آپ نے سنا ہوگا. پیکاسو دنیا میں ٹاپ کا آرٹسٹ گزرا ہے. پیکاسو نے جب یونیورس پر غور کیا تو یونیورس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ انڈاؤٹیڈلی گاڈ از ریئلی اندر آرٹسٹ. یعنی خدا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے. ایک آرٹسٹ کیا کرتا ہے؟ آرٹسٹ انفیکٹ کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں انہی کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے. پیکاسو نے کہا کہ خدا تو اتنا بڑا آرٹسٹ ہے کہ اس نے جراف بنایا, اس نے ایلیفینٹ بنایا, اس نے بڑی بڑی چیزیں بنائی, وہ سب سے بڑا آرٹسٹ ہے. اسی طرح آئنسٹائن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ گاڈ از سبٹل, یعنی بہت ہی لطیف ہے وہ, دو ناٹ میلیشس ویری کلیور, یعنی وہ بہت ہی لطیف ہے. وہ انسانوں کے اوپر میلیشس نہیں ہے لیکن بہت ہی چالاک, بہت ہی سمجھدار. تو جب بھی کسی تھنکر, کسی اسکالر نے یونیورس کی اسٹڈی سنجیدگی کے ساتھ کی ہے تو اس نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے. خالص سائنٹیفک بنیاد پر آج کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کر دے, خالص علمی طور پر. ہاں, کسی کو ڈٹھائی کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا ایک خالق ہے. خود انسان کے وجود کو دیکھیے. ایک تھنکر رابرٹ پیٹیسن نے یہ بتایا تھا کہ انسان کا وجود جن چیزوں سے بنا اس کی لاگت معلوم کیا ہے؟ صرف $6.5. صرف $6.5 میں ایک عجوبہ انسان بن کر تیار ہے.
کون ہے دنیا میں جو محض $6.5 میں ایک عجوبہ چیز بنا دے؟ انسان کن چیزوں سے بنا ہے؟ انسان ہوا، پانی اور اس کے علاوہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، ان چیزوں سے مل کر بنا ہے انسان، مٹی ہے، پانی ہے اور کچھ اور ایلیمنٹس، ان چیزوں سے انسان بنا ہے۔ اور یہ انسان کیسا ہے؟ یہ انسان بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنے ارادے کے تحت وہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، پھر کوئی عمل کرتا ہے۔ یعنی ایک بے جان چیز جس کی قیمت صرف $6.5، اس سے ایک جاندار اور ایک عجوبہ چیز، ونڈرفل چیز تیار ہے۔ ایک میجیشین اگر آپ کے ہال میں آ جائے اور وہ اپنے ایک میجک سے یہاں پہ ہیلوسینیشن کریٹ کر گئے یا کوئی میجک کر گئے، وہ ایسا کرے کہ کسی بھی اسٹون سے، دیوار سے وہ کچھ آواز نکلوانا شروع کر دے، آپ تمام لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا میجیشین ہے، بہت بڑا میجیشین آیا، آپ ہر طرف چرچا کرنے لگیں گے۔ لیکن ہر لمحہ اس سے بھی بڑا میجک اس کائنات میں ہو رہا ہے، انسان کی صورت میں۔ اتنا بڑا عجوبہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ پیدا کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ اتنا فریکوینٹ ہوتا ہے، اتنا فریکوینٹ ہو رہا ہے، ہر آدمی کے گھر میں ہو رہا ہے، تو وہ اس کو وہ قیمت نہیں دیتا۔ یہ اتنی بڑی میجک ہے، اتنی بڑی میجک ہونے کے بعد بھی لوگ خدا کے آگے سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ بے جان قطرے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ کون ہے جو انسان کو اس طرح اتنا بڑا عجوبہ کریٹ کر دے؟ انسان کی قیمت صرف اسی وقت معلوم ہوگی جب انسان کے جسم سے اس کے کسی آرگن کو ڈیٹیچ کر دیجیے، کاٹ کر۔ اب پوری دنیا گھوم جائیے، دوبارہ سیم آرگن کبھی نہیں ملے گا، اس کو دوبارہ وہی ہاتھ نہیں ملے گا، دوبارہ وہی پیر نہیں ملے گا، دوبارہ وہی آنکھیں نہیں ملیں گی۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے ایک منصوبے کے تحت چیزوں کو کریٹ کیا ہے، کائنات کو کریٹ کیا اور پھر انسان کو یہاں کریٹ کر دیا۔ اسلامی فلسفے کے مطابق موجودہ یونیورس کو گاڈ نے ایک خاص پلاننگ کے تحت کریٹ کیا۔ وہ پلاننگ کیا ہے کہ گاڈ نے ایک پرفیکٹ ورلڈ بنائی ہے، اس ورلڈ کو جنت اور پیراڈائز کہتے ہیں۔ ابتدائی طور سے وہاں لوگوں کو بسانے کا جو اصول تھا وہ جنرل تھا، کسی کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور اس جنرل پرنسپل کی بنیاد پر فرسٹ انسان آدم اور حوا کو وہاں ڈال دیا گیا۔ لیکن جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کو اس پہلے انسان نے بریک کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ کیا ہے؟ موجودہ دنیا کو کریٹ کرنا، اس دنیا میں انسان کو بسانا، اور پھر سلیکٹیو انداز میں انسان کو پوری ہیومن ہسٹری سے سلیکٹ کیا جائے گا اور پھر پیراڈائز میں ان کو ڈالا جائے گا۔ موجودہ دنیا میں ہر انسان ایوری مومنٹ امتحان کی حالت میں ہے، وہ خدا کے فرشتوں کے سامنے امتحان دے رہا ہے، اور موجودہ دنیا کے اپنے ورڈز اور ڈیڈز کی بیسس پر کل وہ ہیر آفٹر میں اپنے لیے فائنل ابورڈ پائے گا۔ اب وہ ابورڈ یا تو ہیل ہوگا یا پھر پیراڈائز ہوگا۔ ایک جملے میں عرض کروں تو عرض یہ ہے کہ جس طرح موجودہ زمانے میں ایک سائنٹسٹ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک پرنسپل استعمال کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح آج اہل مذاہب خالص سائنٹیفک بنیاد پر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اسی پرنسپل کے تحت خدا کے وجود کو ثابت کریں۔